वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हादी प्रोग्राम है, ज़िना का मौजू चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में कई मकामात पर इसकी मज़म्मत फरमाई है और मना फरमाया है इस बुरे फ़ेल में मुब्तला होने से। और आप ये देखिए कि मिजाज शरअ ये है कि जब एक ख़राब काम को मना करती है तो उसके दवाई को भी मना कर देती है। दवाई दाइन की जमा है, दाइन माने दावत देने वाला, तो दवाई दावत देने वाले। ख़ुलासे कलाम ये है कि मसलन जैसे अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम करार दिया, तो आप ये देखेंगे कि वो चीज़ें जो ज़िना के करीब ले जाने वाली हैं उनको भी शरीयत फिर मना कर देती है। मसलन औरत को देखना, औरत से बेतकल्लुफ़ होकर बातें करना, औरत को छूना, ये भी चीज़ें मना है और गुनाह है, इस वजह से कि ये ज़िना तक ले जाने वाली हैं। लिहाजा याद रखें कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे इस किस्म के नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करेगा तो फिर वो चूँकि ज़िना की तरफ माइल हो सकता है, तो वो नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करना भी गुनाह है। इससे तौबा करना बहुत ज़रूरी है और शरीयत इसको बिल्कुल पसंद नहीं फरमाती है। अब मैं ज़िना के मौज़ू पे मैंने पिछली दफ़ा आपको एक आयत अर्ज़ की थी सूरह मोमिनून की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मोमिन फ़लाह पा गए, और फिर मोमिन की सिफ़ात ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कई सिफ़ात थीं जिनमें से एक ये है कि जो अपनी बीवियों और कनीज़ों के अलावा बाकी औरतों के करीब जाते हुए अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वो कहीं नाजायज़ जगह पर नहीं जाते हैं, नाजायज़ गुनाह नहीं करते हैं, नाजायज़ काम नहीं करते हैं। और अगर वो बीवी वगैरह के पास जाएं, कनीज़ों के पास जाएं, तो फिर उनकी कोई मलामत नहीं है। और जो इनके अलावा किसी के पास जाएगा फिर वो हद से बढ़ने वाला है। तो ये मैं आपको बता रहा था, और इस पर हमारे पिछले प्रोग्राम में कलाम भी हुआ था कि बच्चे खुसूसन नौजवान जो वेबसाइट्स वगैरह विज़िट कर रहे हों, अगर माँ बाप उस पर निगाह रख सकते हों तो ख़ुद रखें। और नौजवानों से ख़ुद हमारी गुजारिश है कि जवानी में वैसे ही जोश होता है, और बाज़ औक़ात इंसान ये सोच कर कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, चलो मैं आज़मा कर देखता हूँ क्या है, इस किस्म की वेबसाइट्स पे चला जाता है, और उसके बाद फिर तबीयत को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और याद रखें कि जब एक दफ़ा बिगाड़ पैदा हो जाए तो बाज़ औक़ात साल हा साल तक फिर इस्लाह नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर वो नफ़सानी ख्वाहिश इतनी गालिब आ जाती है, और नफ्स व शैतान और बिला मुबालगा शैतान अपने लश्करों समेत हमला करता है, अकेला नहीं, फिर लश्करों समेत हर तरफ से उसको घेर लेता है, और ऐसा मजबूर और बेबस सा कर देता है। हालांकि मजबूर बेबस हम होते नहीं हैं, लेकिन इतनी पैदर पे दावतें होती हैं कि इंसान फिर समझ नहीं पाता, और फिर तबाही बर्बादी उसका मुक़द्दर बन जाती है, और वो गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है, गलत हरकतों में, गलत आदात में पड़ जाता है। और फिर वो गलत आदात पे पड़ता है, चूँकि हम अक्सर अपने वालिदैन के करीब तो होते नहीं हैं, ना वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लोज़ करते हैं, और इस किस्म की बातें वैसे भी मतलब हम हैं तो मायूब ही, लेकिन बहरहाल वालिदैन को इतना तो बच्चों को एतमाद बहाल रखना चाहिए कि अगर इस किस्म के कोई मामलात हों तो किसी और से शेयर या डिस्कस करने के बजाय कम अज़ कम वो वालिदैन को बताएं, ताकि बर वक्त उनको रोका जा सके। नतीजा निकलता है कि कई ऐसे नौजवान होते हैं कि जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, वालिद साहब गौसीले हैं, माँ से ये बातें करते हुए शर्म आती है कि अपनी कैफियत बताते हुए भी इंसान घबराता है, तो फिर वो जाता है दोस्तों के पास, यार ऐसा मामला हो गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और फिर उनमें एक से एक फंटर पड़ा होता है, एक से एक अफलातून होता है जो उल्टे सीधे मशवरे दे देते हैं, और फिर इस किस्म के लोगों के हाथ में इस तरह के बच्चे फंस जाते हैं, नीम हकीम ख़तरा जान किस्म के लोगों के, कि वो इंसान को एक तो नफ्सियाती तौर पे इतना मफलूज, इतना बेबस और इतना बीमार कर देते हैं कि इंसान हकीकतन बीमार नहीं होता, वो हो जाता है। वो इंसान में कोई ऐसी ख़राबी नहीं होती, लेकिन वो पैदा कर देते हैं, उनकी बातें जुमले बम की तरह दिमाग के अंदर लगते हैं, और उस बच्चे को समझाने वाला तो होता नहीं है, और फिर तबाही तबाही तबाही। फिर वो ऐसी अद्वियात दे देते हैं जो नशा मिलाई गई अद्वियात होती हैं, जिससे वक्ती तौर पे उनको ऐसा लगता है कि शायद ये दवाई काम कर रही है, लेकिन वो नशे का इतना आदी हो जाता है, फिर वो नौजवान या आज़ा इतने आदी हो जाते हैं कि वो दवा इस्तेमाल होगी तो जिस्मानी आज़ा ताउन करेंगे या जिस्मानी आज़ा हरकत करेंगे, वरना बिल्कुल इंसान मफलूज हो जाता है। जहनी लियासी ने जहन काम करना छोड़ देता है, वो मांगता है, जैसे एक चरसी या हीरोइनची को नशा की ज़रूरत होती है। इस किस्म के नीम हकीम अपनी दुकानें खोल के सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं, और कितने नौजवान उनके हाथों में फंस कर तबाह हो जाते हैं। अगर कोई इस किस्म के नौजवान देख रहे हैं
ہماری آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی اس قسم کی کوئی مطلب سیکشول پرابلم میں آپ گرفتار ہوں تو ضرور کسی ماہر نفسیات سے ملیں۔ پہلا کام آپ یہ کریں، کسی کے پاس مت جائیں، ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو چند جملوں کے اندر عادت و ویسی تندرست و توانا کر دے گا، اور ان کے مطابق پھر کوئی ایسا ماہر شخص ہو جو اچھا ماہر نفسیات بھی ہیں، پھر جیسے وہ گائیڈ لائن دے انسان اپنے آپ کو اس کی طرف لے کے چلے۔ ہر قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دکانیں کھول کر، اور دیواروں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کس کس قسم کے اشتہار انہوں نے لکھے ہوتے ہیں کہ آدمی یعنی نوجوان جو خاص طور پہ جو ایسے گندی عادتوں کے اندر ہوتے ہیں، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے، اب ان کا جو ٹینشن اور ذہنی اذیت ہوتی ہے وہ پھر ہم جیسے لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں پھر میلز کرتے ہیں، وہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں بعض اوقات۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسے مفتی صاحب مل جاتے ہیں، دینی شخصیت مل جاتی ہے کہ جن سے آپ اپنا اس قسم کا پرابلم شیئر کر سکیں، تو وہ دینی حوالے سے بھی آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر پھنس جاتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے پاس، اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں بیچارے۔ یعنی ایسی ذہنی اذیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو یہ بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں اور لڑکے نے بغیر کسی وجہ کے انکار کر دیا، یعنی گھر والے سمجھتے ہیں بغیر وجہ کے میں نہیں کروں گا شادی۔ بھائی کیوں نہیں کرو گے تم شادی؟ بس میں نہیں کروں گا۔ اب سب تیاریاں کمپلیٹ ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے، ایک ڈر ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا خوف کیا ڈر ہے۔ وہ خراب عادتوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہمیں ملے کہ جو کہتے ہیں گھر والے اصرار کر رہے ہیں ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب جب مجھے تو تھوڑا مطلب اندازہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس سے کراس کویسچنس کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، تو پھر وہ کھل جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہم سے پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اور اب ہمیں خوف ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو نوجوانوں سے ہماری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ اپنی اٹھک بیٹھک صحبت اچھی رکھیں، ذہن کو پاکیزہ رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا مخصوص گروپ کو کام کر رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ گھروں تک میں زنا شروع ہو جائے، کیونکہ گھروں کے اندر عموماً سب لوگ ہوتے ہیں، قریب بھی ہوتے ہیں، اور محارم تو ہوتی ہیں گھر کے اندر۔ تو اب یعنی اس طرح کے شیطان نے ذہن بنا دیا ہے اس قسم کے لوگوں کا کہ یہ بالکل آسان ہے، باہر پتہ بھی نہ چلے کسی کو گناہ میں لگا دو۔ تو اس قسم کی شیطانیت میں پڑھ کر ایمان بچانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کے خرافات اور گندگی میں پڑ جائے تو شیطان و نفس مکمل طور پر اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو سمجھانے لگتا ہے، پیار سے، محبت سے نصیحت کرتا ہے، قرآن سناتا ہے، حدیث سناتا ہے، تو اصل میں یہ ہم تو اس قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری طبیعت ایسی ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہے۔ شیطان اور نفس ان کے دل میں غصہ پیدا کرتے ہیں کہ تیرے سارے عیش ختم کرے گا یہ، اور حقیقتاً نفس و شیطان کو جو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ ان کا سلسلہ مزے کا ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ بغاوت پر ابھارتے ہیں ایسے آدمی کو، بول اس کو منع کر، یہ تجھے روک رہا ہے۔ تو بس وہ تبھی آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں گے، ماں کو مطلب 2 منٹ میں ذلیل کر کے اس کی عزت ہاتھ میں اتار کے رکھ دیں گے۔ اپنی نفس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، کیا ماں اور کیا باپ، کیا بڑا بھائی کیا بڑی بہن، حتیٰ کہ لڑکیاں تک اتنی جرأت مند ہو گئی ہیں اور اتنی بعض اوقات ان پہ مطلب حیا کے خلاف معاملات طاری ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے ماں باپ کے سامنے اس قسم کے معاملات کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ رحمت فراہم فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا پھر انسان کو جب اپنی بلکہ نفس کو کہیں کہ نفس کو اپنی خواہش پوری ہوتی نظر نہ آ رہی نہیں ہوتی، اور شیطان بھی گھبراتا ہے کہ یہ تو غلام بنا ہوا تھا میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ لوگ نصیحت کر رہے ہیں، تو غصہ دلا کر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلواتے ہیں کہ ایمان ہی جائے۔ تو پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ حدیث کو جھٹلا دینا، قرآن کو برا بھلا کہہ دینا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دینا، اور کلمات کفر نکل جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ باطنی تکبر کی وجہ سے اور ڈیڑھ ہوشیاری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل جو سیاہ پڑ گیا ہے، پھر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی موت آ جاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ رک جائے اور توبہ کر لے تو نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا انسان گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اس کا دل مکمل طور پہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دل کی صفائی کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت۔
دو چیزیں سرکار نے فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے مراد یہ نہیں جیسے ہم لوگ عربی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا، پڑھے جا رہے ہیں، ہل ہل کے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس قسم کی تلاوت حقیقتاً آپ کے قلب کی صفائی کا کام نہیں کر سکتی ہے، ثواب دلوائے گی، قلب کی صفائی نہیں ہوگی۔ ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یا جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے کچھ سیکھ کر جب آدمی کرتا ہے تو پھر ذہن پاکیزہ ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلوں پہ زنگ جب لگ جاتا ہے اور دل گناہ کر کر کے سیاہ پڑ جائے تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں دیتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ہر وقت گناہ 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 گناہ، اور ایسے ہی لوگوں کی صحبت اچھی لگتی ہے، ایسی ہی گندی گفتگو سے دل کو سکون ملتا ہے، ایسی ہی محفلوں میں وقت آرام سے پاس ہوتا ہے، یا اپنا کمرہ اندر سے لاک کیا اور نیٹ پہ بیٹھ گئے، کئی گھنٹے بلکہ پوری راتیں برباد کر لی، ٹھیک ہے جی، اس میں مزہ آنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح زندگی بھی ضائع ہوتی ہے، توانائیاں ضائع ہوتی ہیں، ذہنی اور جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور انسان پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ایک مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ کفار کا طریقہ تھا، وہ ہوتا یہ تھا کہ جو کافروں کی اصل ماں ہوتی تھی، یعنی جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اس کو تو وہ ادب احترام بھی کرتے تھے، لیکن اگر باپ نے اور شادیاں کی ہوتی تھیں تو پھر بس جیسے باپ کا انتقال ہوا وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ تو ہماری حقیقی ماں کوئی ہے، وہ اس سے نکاح کرتے تھے باقاعدہ، اور بعض اوقات نکاح کے بغیر اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے اور ان سے پھر ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے۔ ہمارے رب کریم نے محارم کا تصور عطا فرمایا کہ محارم یہ ایسی ہیں کہ ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے تعلق قائم کرنا بالکل منع ہے اور حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 22، کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ ارشاد فرمایا، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے یا داداؤں نے نکاح کیا، ان جن عورتوں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے گزر گیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو تم نے یہ خطا کی کہ اس طرح اپنی محارم سے تم نے نکاح کر لیا، وہ تمہیں معاف ہے، یعنی اب وہ نکاح ختم کر دو اور آئندہ نہ کرنا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کر لیا، یاد رکھیے اگر والد صاحب کسی عورت سے نکاح کر لیں، بس ایجاب و قبول ہو جائے، اب بیٹے کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ نہیں کہ جی ابھی اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، باپ نے بالفرض طلاق دے دی، تو ابھی تو صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اب اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے، نہیں، بلکہ اگر والد نے کسی عورت کے ساتھ ایجاب و قبول کیا ہے تو بس جیسے ایجاب و قبول ہوگا یہ عورت اس لڑکے کی ستیلی والدہ ہو گئی، اور پھر یہ قیامت تک اس پر حرام ہو گئی ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی عورتوں کو نکاح کے بعد بھی حلال نہیں فرما رہا تو پھر نکاح کے بغیر کچھ اس قسم کا تعلق قائم کرنا کس قدر خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو ذرا وہ اگر کاش کوئی ایسا سن رہا ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جو خدا نہ خواستہ اس قسم کے معاملات میں انوالو ہے، اس کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے ان چیزوں کو منع کر دیا، تو بغیر نکاح کے اس طرح کرنا تو یہ کس قدر برا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور آگے پھر مزید ارشاد فرمایا وہ کہ حرمت علیکم، حرام کر دی گئیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اور یاد رکھیے نکاح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نکاح ان سے حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ناجائز تعلق جو عام عورتوں سے ناجائز حرام ہے، محارم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے کس قدر یہ بڑا غضب کو دعوت دینے والا ہے اور کس قدر برا فعل ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و عماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو، کسی بھی عورت کے بچے کو 2.5 سال کی مدت کے اندر یعنی اس بچے کی جو 2.5 سال کی عمر ہے اس میں اگر دودھ پلا دیتی ہے، 2.5 سال اس کی مدت ہے، ویسے ماں اگر سگی ماں پلائے گی تو 2 سال مدت ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے،
لیکن یہ جو رداعت کا حکم ہے ثابت ہونے کا، ماں کا رشتہ بننے کا، یہ 2.5 سال مدت ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کی عمر کے ابتدائی 2.5 سال کے اندر اندر اس کو دودھ پلا دے گی، ایک قطرہ بھی پلا دے گی، اس کے معدے میں بس پہنچنا چاہیے، حلق سے نیچے اترا نہیں کہ یہ اس کی ماں بن گئی۔ تو ایسی ماؤں سے بھی نکاح کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب چونکہ وقت کم ہے، یہ آیت پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں کلام بھی کروں گا اور اس میں ہم کچھ باتیں مزید سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلسل ہمارے پروگرام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ